अस्सलाम वालेकुम जी। आज मंगल का रोज़ जो है वो वैसे भी कहा जाता है कि जादू टूने वालों के लिए कुछ अच्छा नहीं होता, और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी चूँकि बहुत ज़्यादा एतक़ाद रखते हैं जादू पे, टूने पे, इल्मुल आदाद पे, और पिंकी पीरनी जो है वो इनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करती हैं। वो उनको वक्त पे बताती हैं कि ये रंग आपने पहनना है और कोई मर जाए तो उसके घर नहीं जाना। वैसे बाय द वे मुझे एक आइडिया सूझा कि अगर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी गाड़ी निकालें और अपना क्या नाम है उनका, जहांगीर तरीन के भाई का अफसोस करने चले जाएं, फातिहा करने चले जाएं, तो वापसी पे वो खाली जेब नहीं आएंगे, वापस खाली हाथ नहीं आएंगे। मेरा मतलब है वो बहुत कुछ अचीव करके आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि जहांगीर तरीन उनके साथ गाड़ी में बैठ के दोबारा पीटीआई में वापस आ जाएगा। अब देखें, अभी तक जहांगीर तरीन ने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें उन्होंने इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के बारे में कोई बदज़ुबानी नहीं की। ठीक है, वो बदज़ुबानी जो है वो उनके इर्द गिर्द वाले लोगों ने की है, उन्होंने नहीं की। मतलब लेकिन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी नहीं जाएंगे। गुरूर मारेगा इस बंदे को। यार, एक बंदे ने मुंह से एक बात निकाली थी और मेरे रब ने वो बात रैप्टे के साथ उसके मुंह के ऊपर वापस मारी। इसने कहा था मुझे इक़्तिदार ना दिया गया तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। आज उसकी अपनी पार्टी के 3 टुकड़े हो गए। हाय 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 हाय, वाह मेरे मौला वाह। इतनी जल्दी मुकाफ़ात अमल। इस शख्स को इसके मुंह से फूटे हुए अल्फाज पकड़वाएंगे। मैंने आपको शायद एक दफ़ा पहले भी एक फ़िक्रा कहा था कि मैं आप तो जो हैं वो तो फरिश्तों के लिखे पे पकड़े जाएंगे। इधर इधर बैठे हुए हैं लिखंडे ने हमारा नामा है माल, खब्बे वाले पासा बहुत मसरूफ़ रहता है। ठीक है, ये गुनाह लिखता है, ये सवाब लिखता है, ये बेचारा सोया रहता है, कभी कभी इसको उठने का मौका मिलता है। तो वो जो है, हम आप तो इन फरिश्तों के लिखने पे पकड़े जाएंगे। लेकिन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के लिए अपना बोला ही काफ़ी होगा, और उसका बोला एक एक लफ्ज़ उसके सामने आ रहा है। और ये तो खाकसार का कौल आपको याद ही होगा, इसको मौत नहीं आएगी जब तक ये अपना सारा थूका चाट नहीं लेगा। तो ये थूका उससे चटवाया जा रहा है। इसने मेरे मुल्क के 3 टुकड़े होने की बात की थी। अल्लाह ताला ने उसका कुल असासा जो कहता मैं 26 साल जद्दोजहद के नतीजे के अंदर मैंने पार्टी बनाई थी और इक़्तिदार में आया हूँ, उसका 26 साल जो था वो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, और अभी मज़ीद तकसीम जारी है। अभी इसमें मज़ीद तकसीम होनी है, कोई रुकी नहीं है। क्योंकि जितना प्रेशर डाल रहे हैं, जिन्होंने ये खिलौना बना के दिया था मौसूफ़ को, जहाज़ चला चला के और पैसे लुटा लुटा के जितना इसको बना के दिया था, अब वही इसको वाइंड अप करने पे उतरे हुए हैं मेरे भाई। वो मतलब कि जिसने बनाया होता है उसको बिगाड़ने का ज़्यादा पता होता है ना, उसके पास तो पूरे नक्शे होते हैं कि की मैं बनाया सी तो कितों मैं चोट लावांगा तो काम जल्दी टहआएगा। तो वो ये काम करते हुए पाए जा रहे हैं। बहरहाल जो है बात मैंने शुरू करनी थी कि मुश्किल वक्त ना आए किसी के ऊपर, क्योंकि जब एक मुखालिफ हवा चलती है तो फिर बहुत सारी दीगर मुसीबतें भी वो अपने साथ उठा लाती है। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं उनको जो अदालतों से धड़ाधड़ रिलीफ मिली जा रहा था, और मेरे जैसे लोग चीख रहे थे कि अदालतें आइन रीराइट कर रही हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस रीराइट कर रही हैं। यार, ये हो ही नहीं सकता कि इन्वेस्टिगेशन हो रही हो और इन्वेस्टिगेशन स्टे कर दी जाए। दुनिया के किसी ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया के किसी ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टे नहीं होती। ठीक है, वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन आप कर लें, इसके नताइज जो है ना वो आपने फिर चलान की शक्ल में अदालत ले जाने की बजाय हम तक लेके आने। लेकिन यहाँ पे तो अन्ने वाह असद साइदा सुसर अन्ने वाह अन्ना ही होया ऐसे यार। वो इंसाफ बंटी जा रहा था, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के लिए इंसाफ बंटी जा रहा था, बल्कि उसी के लिए बांट रहा था इंसाफ जो था। तो वो इंसाफ बांटते बांटते उन्होंने FIA को एक इंक्वायरी दी गई कि भाईजान ये एक साइफ़र जो होता है वो साइफ़र लिखा ही डिकोडेड फॉर्म के अंदर इसलिए जाता है कि वो सीक्रेट रहे,
اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کا اخفاء نہیں کیا جاتا. وہ سائفر آتا ہے، مطلب نارملی پاکستان کے مختلف ممالک کے اندر جو سفارت خانے ہیں وہ وہاں سے رپورٹ بھیجتے ہیں، اور رپورٹ بھیجتے ہیں اپنے ہیڈ آفس یعنی کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کو، وہاں کی مقامی صورتحال کے باعث. وہ رپورٹ جو ہوتی ہے اس کی 5 کاپیاں بنائی جاتی ہیں، 5 اس کی نقول تیار کی جاتی ہیں. ایک پہلے تو اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے نا، وہ کوڈڈ فارم میں لکھا ہوتا ہے، پھر دوسری فلائٹ سے اس کی آتی ہے، اس کی کو اس پہ لگا کے تو اصل تحریر برآمد کی جاتی ہے. پھر اس تحریر کی 5 نقول تیار کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک صدر کے پاس، ایک وزیر اعظم کے پاس، ایک ملٹری چیف کے پاس، ایک ISI چیف کے پاس، اور ایک جو ہے وہ ان کے پاس بھی جاتی ہے. شاید دفتر خارجہ سے مطلب کہ 6 بنتی ہوں، لیکن مجھے 5 کا ہی بتایا گیا، کیونکہ پھر سیکرٹری خارجہ کیا نام، وزیر خارجہ کے پاس بھی تو جاتی ہوگی نا یار ایک. تو خیر یہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے آرمی چیف کے پاس براہ راست کاپی نہ جاتی ہو، ISI چیف یا MI چیف اس کو دیکھ کے اس کے اوپر اپنے کومنٹ لکھ کے تو اپنے باس کو بھجواتے ہوں. ISI کا چیف تو پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور MI چیف جو ہوتا ہے اس کا باس جو ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، تو وہ اپنے باس کو ود دیئر کومنٹ بھجواتے ہوں. این ممکن ہے. تو امریکہ میں پاکستان کے سفیر جو کہ ایک بہت بڑے یوتھیے ہیں اور بدبودار قسم کے اندھا دھند یوتھیے ہیں، آج کل سیکرٹری خارجہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی پروموشن کے میرٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا کہ بھلے تو یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود ہے، لیکن تیری واری آ گئی ہے بھائین بن جاؤ، ٹھیک ہے. تو وہ جو یوتھیا تھا وہ امریکہ کے اندر پاکستان کا سفیر لگا ہوا تھا. تو اس نے ایک تحریر بھیجی کہ مجھے جناب وہ ڈیوڈ لو صاحب ملے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ بہت بدتمیز آدمی ہے، بہت گھٹیا آدمی ہے، اس نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو تباہ کرنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسی لیے اس کو نئے منتخب صدر جو بائیڈن نے فون تک نہیں کیا، منہ تک نہیں لگایا، اور یہ بک بک کرتا پھر رہا ہے، اور ہمیں یہ قابل قبول نہیں. یہ سائفر کا کرکس تھا، ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. اب جناب یہ سائفر پہنچتا ہے، پھر اس کی آڈیو بھی لیک ہو گئی تھی کہ اس سائفر کے اوپر کیا کیا یہ بکواس کر رہا ہے اعظم خان کو کہ ہم اس پہ کھیلیں گے. اب وہ ہے ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ، وہ پھر ظاہر ریاست کے ٹاپ براس نے اس کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک پالیسی بنانی ہوتی ہے کہ جناب اس ملک کو اپنے یہ خیالات تبدیل کرنے پہ، یا اس ملک کی اس شخصیت کو خیالات تبدیل کرنے کے حوالے سے کیا کیا جائے. انہوں نے جناب اس کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، ہٹنے کے بعد نہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے اس جو سائفر کو اس کا جلسے میں پلیکھے سے نام بھی لے دیا، اور اس میں وہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو سائفر آیا ہے اس میں مجھے ہٹانے کی بات کی جا رہی. انہوں نے آپ کو ہٹانے کی بات نہیں کی تھی عمران احمد خان نیازی، تم اور تمہارے فالورز جو ہیں وہ سرٹیفائیڈ پکے پیڈے سالڈ جھوٹے ہیں. اس نے قطعاً یہ بات نہیں کی. اس نے کہا کہ جس نہج پہ عمران احمد خان نیازی امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو لے گیا ہے، آپ ہم سے کوئی امید نہ رکھیے، ٹھیک ہے. امید کیا ہوتی ہے، جیسے دیکھیں نا IMF کی ڈیل پھنس گئی تھی، تو ہم نے اس طرح کے محلے کے جو میرا مطلب ہے چودھری ہیں، جو محلے کے بدماش ہیں، کن ٹوٹے ہیں، ٹھیک ہے، جو محلے کے چودھری ہیں پرے پنچایت والے، انہیں کہنا ہوتا نا یار تھوڑی سی ساڑی گارنٹی کر دو، ٹھیک ہے. تو وہ نئی سلسلہ دستیاب تھا، تو اس لیے عمران احمد خان نیازی کا IMF کے ساتھ کیا ہوا پیکج جو ہے وہ نہیں منظور ہونے دیا امریکہ نے، ٹھیک ہے. نک رگڑی ہے اس نے عمران احمد خان نیازی کی. اب پتہ نہیں اس نے ان کے ساتھ کیا بات کی ہے، کیا حرکت کی ہے. کر تو یہ کچھ بھی سکتا ہے نا، یہ MBS کے عطیہ کیے گئے خیرات میں دیے گئے طیارے کے اندر بیٹھ کے MBS کو ہی گالیاں بک سکتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت تو دی ہوئی ہے نا کہ ماما انہیں تینوں خیرات کے اندر کہا ہے کہ یہ میرے بھائی کی عزت ہو جائے گی تو یہ ذرا میرے طیارے پہ بیٹھ کے چلے جا. 737 کوئن آف دا اسکائی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ٹوپی والا جہاز ہے بوئنگ، اس نے دیا. اب اس کے اندر جناب بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد اس نے اپنے مچھندروں کا، چماٹوں کا اور اٹھائی گیروں کا ایک گروپ بنایا ہوا، اس کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے. تیرا بھائی جو ہے وہ 747 کے اندر بیٹھ کے جا رہا ہے
اور اس وہاں پہ بیٹھ کے اس نے کہا اس کی شکل کے میرا دل کرتا ہے منہ تو چپیڑ مارا، ٹھیک ہے، اور اگر یہاں پہ فوج بھیجنی چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ، ان کو تختہ الٹ کے ان کے ملک پہ قبضہ کر لیں، اس طرح کی بکواسیات کر رہا تھا۔ پھر اس نے اس کو بہن کی گالی بھی دی، ٹھیک ہے۔ اس کی بہن کی گالی کا ہمیں اس وقت پتہ چلا جب لاہور کے اندر ایک ایسا شخص جو کہ سعودیوں کے ساتھ بڑا کلوز سمجھا جاتا ہے، وہ اس کا مطلب جو ہے وہ اس سے پوچھا گیا کہ ایسا کی مطلب ہے؟ میں نے کہا مسئلہ کی؟ میں نے کہا جی پوچھا گیا، وہ تو جدہ تو پوچھا، ریاض تو پوچھا گیا، میں نے دس دیتا، نازوں نے سانوں ہی دس دیتا کہ ایسا مطلب پوچھتے پھر نے ہویا کی ہے۔ میں نے کہا تیارے چ بہ کے نے بکواس کی ہوں، میری چھٹی حص تھی، ٹھیک ہے، لیکن پائن پھر واپسی کے اوپر انہوں نے طیارہ اڑ چکا تھا، عمران احمد خان نیازی کو لے کے طیارہ واپس اترا، آدھے گھنٹے کے بعد اس کو دروازے پہ کھڑا کر کے تشریف کے اوپر ٹھوڈا مارا گیا، اور پھر طیارہ ٹیک آف کر کے، اور آپ کو پتہ ہے اگر طیارہ ابھی اڑا ہو تو اس میں ایندھن بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ اس طرح اترنے کی کوشش کرے تو طیارے کو آگ لگ سکتی ہے، تو لہٰذا اگر 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کے اندر ہی طیارے کو، اور وہاں سے آپ نے امریکہ سے اٹھ کے تو اس نے سیدھا پاکستان آنا تھا، تو ایندھن بھی اس نے واہ بھرا ہوگا، تو وہ اس نے آدھے گھنٹے کا جو چکر لگایا وہ اس نے اپنا ایندھن ضائع کیا، وہ پھر ایندھن ہوا میں بکھیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے اپنا ایندھن ضائع کیا اور اس کے بعد لینڈ کیا، اور پھر وہ پونا گھنٹہ یا سوا گھنٹہ صرف اس لیے کھڑا ہوا کہ اس نے نیا ایندھن بنوانا تھا، نیا ایندھن بنا کے وہ ٹیک آف کر گیا۔ بلکہ ہمیں تو بتایا گیا، اپنا سورس ہی گاسی نہ ہوتے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم ابھی تک پرائم منسٹر کو وہاں پہ سموٹ ہی رہے تھے تو ان کا طیارہ ٹیک آف کر رہا تھا، اور ہم نے خسیانہ ہو کے ایک دوسرے کو کہا ہاں ٹیکنیکل فالٹ دور ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، انہیں کہا گیا کہ ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تو ہمیں واپس جانا پڑ رہا ہے، تو وہ خیر یہ وہ صاحب ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی کہیں پہ بھی کہنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، تو سائفر کے ساتھ انہوں نے کھیلا تھا۔ اب اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ نے، اب جج صاحب کی میں تعریف کرنے جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، جو کہ اپنا اس کے حکم پہ چلتے ہیں نا، علی شاہی کے جو سسر صاحب ہیں، یہ اپنے فیورٹ ججوں کے پاس لگاتے تھے اور ساتھ میں یہ بھی فرمائش کر دیتے تھے کہ اے حکم جمع جاری کر دو، 15 منٹ کے اندر حکم نامہ جاری ہو جاتا تھا بغیر کسی دلائل کے، بغیر کسی آرگومنٹ کے۔ تو وہ پھر سائفر کے اوپر حکومت نے انویسٹیگیشن شروع کروائی، سٹے، اب اس کے خلاف اپیل میں گئی وفاقی گورنمنٹ کے پائن ہے تو جورسڈکشن ہی نہیں بنتی، تسی کتوں سٹے دیتی بیٹھے، تو وہ پھر ایک 2 رکنی بینچ نے کہا کہ ہاں یہ تو ہماری جورسڈکشن نہیں بنتی، اگر عمران احمد خان نیازی کو اس پہ کوئی چیز لینی بھی تھی تو وہاں پہ جاتا، حالانکہ سیدھا چیلنج بن رہی پائن تسی پروسیڈنگ انویسٹیگیشن کس طرح سٹے کر سکتے، وہ پھر ٹیکنیکل میں چلے جاتے، آرگومنٹ میں چلے جاتے۔ انہوں نے ٹیکنیکل اعتراض کیا کہ جناب تو جورسڈکشن نہیں کی، انہوں نے کہا بالکل نہیں کی، جج صاحب نے وہ آرڈر جاری کر دیا ہے، جج صاحب نے ایک اور بھی آرڈر جاری کیتا ہے لیکن وہ ہے اسلام آباد اور لوور کورٹ تو ہے، اس کے اوپر ہم جائیں گے، لیکن اس کے لیے اگلا ولاگ، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔